बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन के नाम आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम ज़राए इब्लाग और तालीमात नबवी के साथ में हूँ आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आप सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। तो आजकल के जो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी है, मुख्तलिफ़ शोबाजात है, उसमें आप सल्लम की ज़िंदगी को हम किस तरह से उस पर अमल पेरा हो सकते हैं, उसमें आप सल्लम की तालीमात क्या है, तो इसी के ऊपर हम बातचीत करते हैं। हमारे आज का प्रोग्राम, इसका जो मौज़ूई गुफ्तगू है वो है इश्तिहारियात, या इसको आप इश्तिहार भी कहते हैं। और वैसे एक दौर में हम इसको टेलीविज़न के ऊपर या इसके ऊपर वो मशहूरी वग़ैरह भी कहा करते थे कि जी वो फ़लाँ की मशहूरी आ रही है। तो आज हम इसी इश्तिहार के ऊपर, इश्तिहारियात के ऊपर या मशहूरी के ऊपर बात करेंगे, या अखबारात में जो है वो इश्तिहार दिए जाते हैं, तो इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मियां मोहम्मद रमज़ान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम इश्तिहार की बात करें, इश्तिहारियात की बात करें या मशहूरी, तो आप ये बता दीजिएगा कि ये है क्या चीज़ और ये किन मकासद के लिए लोग जो है इश्तिहार करते हैं, मशहूरी करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इश्तिहारियात, एडवर्टीज़मेंट या मार्केटिंग, ये तकरीबन हम मानी अल्फाज हैं। सही। और एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही। इश्तिहारियात जो है, एडवर्टीज़मेंट एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए मसनूआत, खिदमात या ख़यालात की तशहीर की जाती है। सही। ताकि लोगों को उनके बारे में आगाह किया जा सके। सही। और उन्हें ख़रीदने या इस्तेमाल करने की तरगीब दी जा सके। सही। इश्तिहारात मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, मैगज़ीन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के ज़रिए दिए जाते हैं। इसके अलावा भी कई ज़राए हैं, जैसे स्टैटिक मीडिया के लिए बिल बोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। और टांगा जो है, किसी ज़माने में टांगे के ऊपर जो है ना इश्तिहार लगा के, ढोल बजा के, और आज के दौर में रिक्शे के पीछे, गाड़ियों के ऊपर, ट्रेनों के ऊपर, बसों के ऊपर जो है, बसों के ऊपर भी और बसों के अंदर चलने वाली जो मूवीज़ हैं, हाँ, उनके अंदर भी एडवर्टीज़मेंट जो है वो दिए जाते हैं। ट्रकों के पीछे जी, ट्रकों के पीछे भी। तो इश्तिहारियात जो है, इसकी सबसे जो जामे जो डेफिनेशन की है वो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है। वो इसकी डेफिनेशन इन अल्फाज में करती है कि एडवर्टीजिंग इज़ एन फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ फॉर एक्शन ओपनली पेड फॉर बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यानी इसमें और जो आम अबलाग है, जो मीडिया के जरिए, इसमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क ये है कि इसका जो पे करने वाला है, इसकी कीमत अदा कर, इसे लोग रकमी मशहूरियात भी उसको कहते हैं, ठीक है, या रकमी एडवर्टीजमेंट। तो ये पता हो कि इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये पेड कंटेंट होता है इसकी। और चले ये आगे चल के हम बात करेंगे कि इसके अंदर अखलाकी कदरें क्या हैं और क्या नहीं है, वहाँ इस पर बात करें। तो अब इश्तिहारियात के बाद जो इश्तिहारियात के मकासद हैं, उनके अंदर सबसे पहली बात है मसनूआत या खिदमात की तशहीर जी, कि लोगों को उसका अबलाग हो, आगे ही हो, लोगों तक बात पहुंचे कि ये चीज़ अवेलेबल है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो बड़ा इसका मकसद है वो ब्रांड की जो है ना वो शनाख्त है। तो मकसूद यानी चीज, मिसाल के तौर पर साबुन तो बहुत है, हाँ, लेकिन लक्स को लोग इसलिए जानते हैं, लाइफ बॉय को इसलिए जानते हैं कि वो एक ब्रांड के तौर पे जो है वो मशहूर हुआ है। अब इस तरह यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ब्रांड है, ब्रांडिंग है। तो ब्रांडिंग एक इसका पार्ट है। तो बुनियादी मकसद इसका ये होता है कि जो ब्रांड है उसकी एक शनाख्त जो है ना वो माशरे के अंदर बन जाए। सही। और तीसरा इश्तिहार के नतीजे में बन, जी, जो इश्तिहारियात के नतीजे में जो है बनती है। सही। तीसरा जो बड़ा मकसद है वो मालूमात की फराहमी है। ठीक है। कई दफा ऐसा होता है कि चीजें लोगों को जरूरत होती है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो है एज ए होल अबलाग के जरिए जो है वो लोगों को वो बुनियादी मालूमात पहुंचाती हैं जिसके जरिए लोग उन सर्विसेज तक या उन चीजों तक जो है वो पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। सही। चौथा जो है बड़ा मकसद है वो है मार्केट में मुकाबला। जब एक ही तरह की चीज जो है वो माशरे के अंदर मुख्तलिफ शॉप्स पे, मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ अदारों के अंदर दस्तयाब हो,
تو لوگ کیوں جو ہے کوئی مخصوص برانڈ جو ہے وہ استعمال کریں. تو یہ مارکیٹ کے اندر جو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے, ایک مقابلے کی جو دوڑ ہے, تو وہ جو ہے نا یہ اشتہاریات جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہے. اب اشتہار کی جو اقسام ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو ان کو بھی 4 حصوں کے اندر ہم بانٹ سکتے ہیں. پہلے جو پرنٹ ایڈورٹیزمنٹ ہیں, یہ طباعتی اشتہار جو اخبارات کے اندر چھپتا ہے, رسالوں میں, میگزین میں. اس کے بعد نشریاتی یا الیکٹرانک اشتہارات ہیں, اور یہ ریڈیو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں, ریڈیو اور ٹی وی اس کے اندر. جی اچھا, یہ فلم کے اندر بھی آتے ہیں جو موویز ہیں. اچھا, یہ فلموں کے جو موویز ٹی وی کے اوپر چلتی ہیں, خواہ وہ بسوں کے اندر ہوں یا جہازوں کے اندر ہوں, اس کے اندر بھی یہ جو الیکٹرانک ایڈورٹیزمنٹس ہیں جو آتی ہیں. اس کے بعد پھر آن لائن اشتہارات آتے ہیں. آن لائن اشتہارات کے اندر جو ہے ہمارے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے جو اب واٹس ایپ پہ اشتہارات آ رہے ہیں, انسٹاگرام پہ آ رہے ہیں, فیس بک پہ آ رہے ہیں, یوٹیوب چل رہی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. تو یہ سارے آن لائن اشتہارات جو ہے. اس کے بعد چوتھی اس کی قسم جو ہے وہ بیرونی اشتہارات ہیں. بیرونی اشتہارات کے اندر بل بورڈز ہیں, پوسٹرز ہیں, بینرز ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جیسے پہلے میں نے ٹانگے کی مثال دی تھی, ٹانگے کے پیچھے جو ہے نا ڈھول بجا کے لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, یا مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں, میلے اور جو ہے نا ان کے اندر یہ زیادہ چیزیں جو ہیں دیوار میں اشتہار. ویسے ان کو کہتے ہیں فوک ایڈورٹیزمنٹس. اس کے لیے جو اصل لفظ ہے نا وہ فوک ایڈورٹیزمنٹس کی ہے. جیسے وہ جس میں میلہ ہے, ڈھول ہے, ڈانس ہے, ٹھیک ہے, یا کھیل ہیں جیسے کرکٹ کا میچ ہے, فٹ بال کا میچ ہے. تو یہ سارے فوک میڈیا کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اچھا, اب یہ جو اشتہارات ہیں اس کے جو فوائد ہیں, اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ کہ مصنوعات کی فروخت میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صارفین کو آگاہی ملتی ہے. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ معاشی ترقی کے اندر یہ رول پلے کرتے ہیں. جیسے جیسے مارکیٹنگ بڑھے گی اور اسی طرح جو ہے نا وہ, اچھا مارکیٹنگ صرف خرید و فروخت کے لیے ہی نہیں, بلکہ آپ بنیادی طور پہ یہ جو دعوت کا کام ہے اس کے لیے بھی ایڈورٹیزمنٹ کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سر لوگ صابن بیچنے کے لیے یا صرف بیچنے کے لیے یا جوتوں کی مشہوری کے لیے یا کپڑوں کی مشہوری کے لیے یا جو اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہے نا, تو اس کو اچھے کاموں کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان اشتہارات کے جو ہے نا وہ نقصانات جو ہیں, لیکن بنیادی طور پر اس کے 4 جو ہے نا وہ فائدے ہیں. مصنوعات کی فروخت میں اضافہ, صارفین کی آگاہی اور معاشی ترقی. یہ 3 اس کے مین جو ہے نا وہ ایریاز ہیں. یعنی یہ ان کے فوائد ہے کہ اس کے اشتہار کے ذریعے سے حاصل ہو سکتے. لیکن میاں صاحب اس کے ساتھ ساتھ اشتہار, اس کے مقاصد اور اس کے فوائد تو آپ نے بیان کر لیے, لیکن یہ بھی تو ہوگا کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے. تو کیا ہے اس کے نقصانات؟ بالکل اس کے نقصانات ہیں. اشتہاریات کے ذریعے لوگوں کو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ گمراہ کیا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. گمراہ کن معلومات پہلا ہے. دیکھیں نا وہاں تھا نا معلومات کی فراہمی, یہ ایک اس کا پازیٹو پہلو ہے. اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ گمراہ کن معلومات, ڈسیپشن, جس کے اندر دھوکہ, فراڈ, ٹھیک ہے نا, یہ موجود ہو, غلط معلومات. تو ہوتا یہ کیا ہے کہ بعض کا اشتہارات میں مبالغہ رائی اور گمراہ کن معلومات دی جاتی ہیں جو لوگوں کو غلط فیصلے کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. اس کی ایک مثال سگریٹ نوشی, یعنی کتنا بڑا کنٹراڈکشن یا تضاد ہے کہ ہر سگریٹ کے اوپر لکھا ہے کہ اسموکنگ از انجیریس ٹو ہیلتھ. تمباکو نوشی جو ہے مضر صحت ہے اور ساتھ کینسر کا شکل بھی بنی ہے. لیکن دوسری طرف جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو سگریٹ نہیں پیتا اس کی قبض نہیں ٹوٹتی, اور وہ جہاز سے چھلانگ لگا کے بہت بڑا جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ مجاہد جو ہے نا وہ نہیں ہیرو بنتا ہے. وہ ایڈونچر مہم جو کے طور پہ جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ کس طرح انسان کے جو اصل میں اس کے پیچھے ایک نفسیاتی جو ہے نا وہ عمل ہے, اور وہ عمل یہ کہلاتا ہے
کولوفیل میں تضاد، اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے. لیکن ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ انسان جو غلط کام کر رہا ہے اس غلط کام کا اس کو جواز فراہم کیا جاتا ہے، گمراہ کن معلومات. اچھا، دوسرا جو اشتہار ہے یہ ہائپر ریئلٹی. اچھا، ٹھیک ہے نا. ہائپر ریئلٹی کیا ہے؟ ہائپر ریئلٹی یہ ہے کہ ریئل دین دا ریئل، یعنی جو فیس آپ کو سکرین پہ نظر آتا ہے کبھی آپ اس کو ریئل لائف کے اندر دیکھیں تو اس سے بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا خوبصورت جو ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے سکرین کے اوپر. ہاں، جو کریم لگا کے اس کو، جی کریم لگا کے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنا وہ گورا رنگ کرنے والی کریم جتنا گورا دکھاتی ہے اتنا گورا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایک بنا دی ہے وہ ویسی ہی ہے. آپ اس کو جو ہے نا وہ ایک آرٹیفیشل جو ہے نا وہ لک نہیں دے سکتے. وہ داغ دبے والے جو، جی بالکل. تو گمراہ کن اب پینٹس کا معاملہ ہے، بیٹری کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے اندر ایسی ایسی معلومات دی جاتی ہیں، جیسے یہ برگر ہے میکڈونلڈ کا، یہ بورڈ کے اوپر بہت بڑا نظر آتا ہے. ہاں بالکل. لیکن جب لینے جائیں تو بہت پیدو سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گمراہ کن معلومات ہے. دوسرا اس کا جو نقصان ہے وہ ہے غیر ضروری خریداری. اچھا، یعنی جہاں معلومات کا فائدہ ہے وہاں اس کا نقصان بھی ہے. آپ نے وہ چیز جو نہیں بھی لینی وہ بھی آپ لینے لگ جاتے. اور آج کل یہ آن لائن جو پرچیزنگ ہو رہی ہے، آن لائن ایڈورٹیزمنٹس آ رہی ہیں، یہ اتنے اس کے گھریلو گھر کے اندر خواتین فارغ بیٹھی ہیں اور آن لائن آرڈر پہ آرڈر جو ہے نا وہ کیے جا رہی ہیں. اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے جو کمپنی آرڈر دے رہی ہے وہ ایکچوئل ہوتا ہی نہیں. میرے ساتھ یہ ایک دفعہ ہو چکا. اچھا، میں ایک بیڈ کی تلاش میں تھا کہ جو کم جگہ گھیرے اور اس کے اندر جو ہے وہ سٹورنگ کی بھی کیپیسٹی ہو. اچھا، تو مجھے ایک بڑا اچھا لگا اور $10 یا $12 کا وہ مل رہا تھا. اس نے کھول کر بھی دکھایا، اس کی کیپیسٹی بھی دکھائی. اسے فولڈ کریں تو صوفہ بنتا تھا، کھولیں تو وہ بیڈ بنتا تھا. بیڈ جب بنتا تھا تو اس کے اندر سٹوریج کی کیپیسٹی بھی. تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل میری ضرورت کے مطابق ہے. میں نے آرڈر کر دیا. تو ان بدبختوں نے وہ بعد میں وہ سائٹ ایکسیسیبل ہی نہیں رہی. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک دن انہوں نے مجھے چھوٹا سا ایک بریسلٹ جو ہے وہ جو نا بھیج دیا. اچھا، تو اس طرح کا. اچھا یہ تو ہے نا، چلو انہوں نے کچھ بھیج دیا. بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو پیسے لینے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں. اچھا، پھر جو کنڈم مال ہے وہ آن لائن بھیج دیتے ہیں. ظاہر ایک چیز آ گئی، پھر کچھ لوگ ہیں جو خبتی قسم کے ہوتے ہیں اسے واپس کرتے ہیں، پھر وہ ٹیلی فون کریں گے، دوبارہ بلائیں گے، اس کے جو ہے نا وہ فریٹ چارجز بڑھتے جائیں تو وہ چیز اصل سے بھی مہنگی پڑتی ہے. لیکن آن لائن جو ہے نا تو گمراہ کن معلومات جو ہے نا جیسی چیز ہے ویسی نہیں، اس کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے اصل سے وہ کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. تیسرا جو ہے اچھا، پھر جو چیز نہیں بھی خریدنی وہ خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تیسرا اس کا جو نقصان ہے وہ معاشرتی دباؤ ہے. معاشرتی دباؤ اس طرح ہے کہ جی پڑوسن نے منگوایا تو گھر والے بھی کہیں گے ہمیں بھی یہ چیز لینی چاہیے. پڑوسن آن لائن خریداری کرتے میں بھی آن لائن خریداری کروں گی. ٹھیک ہے. فلاں نے اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے تو میں بھی اس طرح کی چیز پہنوں گی. میں مطلب یہ جوتا میرے ساتھ کلیگ نے لیا میں بھی یہ لوں. تو ایک طرح کا یہ معاشرتی دباؤ جو ہے نا بڑھتا جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے چیزیں. نئی فریج آ گئی، نیا اس کا ماڈل آ گیا، نئی LED آ گئی، اب نیا ایئر کنڈیشن آ گیا. ایئر کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ تو پنکھے سے بھی کم جو ہے نا وہ، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب اس کا بل آتا ہے. تو اس طرح ایک معاشرتی دباؤ کے ذریعے انسان جو ہے وہ غیر ضروری جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ خریدنے لگ جاتا ہے. اسی طرح غیر ضروری چیزوں کے اندر میک اپ کا سامان جو ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو پاکستان کی امپورٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ کاسمیٹکس پہ لگتا ہے. اور کاسمیٹکس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صبح لگاتے ہیں شام کو دھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہم واش روم کی زینت جو ہے چیزوں کو بنائے؟ 10 قسم کی پرفیوم ہیں، ایئر فریشنر ہیں، کریمیں ہیں، پاؤڈرز ہیں. یہ دھوپ سے بچانے والی ہے، یہ سورج سے بچانے والی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ روشنی سے بچانے والی ہے. اس سے جو ہے نا انسان گورا زیادہ لگتا ہے، اس سے گلو زیادہ آتا ہے. کئی چیزیں جو ہے نا وہ تو اس کے نتیجے کے اندر ہم اپنے جسم کو بھی اچھا پھر اس میک اپ کے نتیجے میں الرجی ہوتی ہے. الرجی سے پھر ہم ڈاکٹرز کو پیسے دیتے ہیں. تو ڈاکٹرز جو کہیں کہ نہیں آپ یہ نہ خریدیں، آپ میڈیکیٹڈ شیمپو خریدیں، میڈیکیٹڈ جو ہے نا ہیئر کلر خریدیں،
میڈیکیٹڈ جو ہے نا وہ کریمیں خریدیں. وہ ایک نیا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ جو ہے نا ویسے اس سے جو ہے نا میاں صاحب اس کا مجھے کوئی خاص تجربہ لگ رہا ہے اس کا، یہ رنگ شنگ والا. نہیں یہ خاص نہیں ہے، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. اچھا، یہ صرف میری نہیں ہے، ہر مطلب ہے کہ جو صاحب بیگم ہے اس سے آپ پوچھ کے دیں گے، اسے پتہ چل جائے گا. اچھا صحیح، مطلب ہے کہ بالوں کو رنگ شنگ نہیں کرنا چاہیے، اوریجنل ٹھیک ہے. اوریجنل تو اوریجنل ہے نا، 2 نمبر کام کیوں کرنا ہے. صحیح. تو یہ اس کے جو ہے نقصانات ہے کہ جس سے بچنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اچھا میاں صاحب، اب اگر ہم آ جائے، پروگرام ہمارا یہ ہے کہ یہ بھی ابلاغ ہے ایک قسم کا نا، اشتہار یا اشتہاریات، یا وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو تھے صرف ایک ہی ٹیلی ویژن تھا تو کہتے ہیں ابھی وقفہ ہے ڈرامے کا، تو ذرا سا گھوم پھر کر آتے ہیں نا، تو یہ وقفے میں یہی اشتہار چلتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے پروگرام ہم اس پہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ تعلیمات نبوی اشتہار کے بارے میں وہ کیا ہے، یعنی اس سے بچنا کس طریقے سے ہے، اگر اشتہار کرنا ہے تو پھر کس طریقے سے کرنا ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں اس نقصانات سے بچنے کے لیے اور ان فوائد کو سمیٹنے کے لیے کچھ تعلیمات موجود ہیں کہ جس سے ہم بچ سکیں اور فوائد کو سمیٹ سکیں؟ دیکھیں اس وقت ایز اے ہول ہمارا جو میڈیا ہے وہ پہلے بھی یہ میں بات کر چکا ہوں کہ وہ انسان کو خواہشات کا بندہ بنا رہا ہے. خواہشات، خواہ وہ زبان کی خواہشات ہوں، خواہ وہ نفس کی خواہشات ہوں، خواہ وہ جسمانی خواہشات ہوں. تو اچھا کھانا، اچھا پہننا، یہ جو خواہشات ہیں انسان کو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لگا دیا ہے. حالانکہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے پیش نظر جو ہے وہ انسان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تمام تر غلامیوں سے نکال کر اسے اللہ کی غلامی میں دینا ہے. اور اگر انسان اللہ کی غلامی میں آ جائے تو وہ بہت ساری غلامیوں سے بچ جاتا ہے. بالکل. اور اگر وہ خواہشات کی غلامی میں آ جائے تو یہ خواہشات کی غلامی ایسی ہے کہ یہ انسان کو قتل پہ بھی ابھارتی ہے، یہ انسان کو کرپشن پہ ابھارتی ہے، یہ انسان کو بدکاری پہ ابھارتی ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچانے پہ جو ہے نا وہ ابھارتی ہے. بالکل شرک اور کی طرف لے میں جاتی ہے. مسلسل جو ہے وہ اپنی تمام جو لیکچرز ہیں اس میں یہ بات کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کا جو مین دائرہ ہے اس کے اندر انسانی عقیدے کا تحفظ، انسانی جان کا تحفظ، انسانی عقل کا تحفظ، انسانی مال کا تحفظ اور انسانی نسل کا تحفظ. تو جب آپ شیطان کے بندے بنتے ہیں یا پیٹ کے بندے بنتے ہیں تو پھر یہ سارے دائرے آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں. ٹھیک، جن کا میں نے ذکر کیا. بالکل. تو ابلاغ خواہ اشتہاریات کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر انہی 5 دائروں کے اندر وہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور ان 5 دائروں کو وہ پروٹیکٹ کرے گا، پروموٹ کرے گا، کمیونیکیٹ کرے گا اور لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس کریٹ کرے گا. صحیح. تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک نہیں. مثال کے طور پہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں اشتہاریات ہیں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ اور مبالغہ رائی سے اجتناب ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ہاں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا جھوٹ سے جو ہے نا وہ، اور جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ جو سچ ہے یہ نجات کی طرف لے کے جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت کی طرف. والکذب یہلک، ٹھیک ہے نا، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ جو ہے وہ نجات کی طرف لے کے جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو افراتفری ہے، لیک آف ٹالرنس ہے یا مصنوعی پن ہے، ٹھیک ہے، اور اخلاص نہیں ہے لوگوں کے اندر، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کے رستے کو اپنایا ہے. اور یہ جو اشتہاریات ہیں یہ انسان کو جو ہے نا اس کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے. جبکہ یہ جو ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ جو چیز ہمیں ٹی وی کی سکرین پہ یا سوشل میڈیا کی سکرین پہ دکھاتی ہے
اصل تو ویسی نہیں ہوتی. ہاں اچھا اب آپ اور نہیں تو آپ یہ لیس کا جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں, لیس کا جو جی بالکل, ان کا جو اچھا یہ بھی آپ دیکھیں, اس میڈیا اور اشتہاریات کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ بچے ماں کے ہاتھ کے صاف ستھرے بنے چپس نہیں کھاتے. نہ بالکل نہیں. اس کے مقابلے میں لیس, کیونکہ لیس کے کو ایک اشتہار کے ذریعے یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو ماڈرن طبقہ ہے وہ. اچھا اب وہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دکھنے میں وہ اتنا بڑا ہے, ہاں لیکن جب اس کو کھولتے ہیں تو سارا ہوا سے بھرا ہوتا ہے, ہاں اور اس کے اندر چند چپس جو ہے نا سر دوسرے کو ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا, اگر دے دیا تو ختم. ہاں اس کی ساری فیاضی وہیں کی وہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ دوسری جو یعنی جھوٹ اور مبالغہ رائی سے اجتناب اشتہاریات کے اندر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اس طرح ڈسیپشن جو ہے, دھوکہ نہ دیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا دکھائیں. عدل کا تقاضا جو ہے نا, عدل, صحیح. قرآن جو ہے ہمیں اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, عدل کریں. عدل کیا ہے کہ جو ہے وہ دکھائیں. اچھا آپ کو دکھانے سے تو کوئی نہیں روک رہا, ہاں ہاں آپ دکھائیں, لیکن بھئی اتنا دکھائیں جو جتنا ہے وہ. بالکل. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے برگر کو آپ اتنا بڑا برگر کر کے دکھائیں اور جب وہ وہاں جائے تو اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے. تو عدل کے جو ہے نا تقاضے پورے کریں. تیسری بات یہ ہے عریانی اور فحاشی, اس سے جو ہے وہ گریز کریں. صحیح. ٹھیک ہے, عریانی اور فحاشی. فحاشی, کیونکہ عریانی اور فحاشی جو ہے نا یہ شیطانی فعل ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہر وہ کام جو شیطانی ہے اس سے اسلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں منع کیا گیا ہے. یعنی آپ ان چیزوں کا اشتہار نہ دیں کہ جو آپ کو کہ اخلاق کو خراب کرنے والی, آپ کی اجتماعیت کو خراب کرنے والی, اور آپ کی جو اقدار, آپ کی جو سوشل اور اسلامک اقدار ہیں ان کو خراب کرنے والی ان کی آپ ایڈورٹیزمنٹ. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کریموں کی جو یا صابن کی جو ایڈورٹیز دیتے ہیں تو خاتون کو آدھا نہاتے ہوئے دکھاتے ہیں. جی. تو اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کے کپڑوں کے اشتہار کے اندر ایک حاملہ خاتون کو جو ہے نا وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھاتے ہیں. تو یہ کہاں کی مطلب ہے کہ اچھا یا آپ نے ہونڈا موٹر سائیکل بیچنی ہے, اس کے اوپر نوجوان لڑکی بیٹھی ہے, ٹریکٹر بیچنا ہے, تو ٹریکٹر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو مرد استعمال کرتے ہیں لیکن خواتین کرتی. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا, جنسی خواہشات کو بڑھانے کے لیے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف جو ایڈورٹیزمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس کی جو ہے نا وہ اس طرح تشہیر کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے نا وہ غلط خواہشات جو ہے نا وہ پروموٹ ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس طرح کی تمام جو ہے وہ اشتہارات کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور ان کو ان دائروں کے اندر. اچھا اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جو وہ ایڈورٹیزمنٹ جن کے اندر بچے ہوتے ہیں, ہم کئی دیکھتے ہیں جس کے اندر چھوٹے بچے ہیں, مثال کے نورس لے کر گھر آنا, یہ والا. اور ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اپنے پاپا کے پیچھے پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ گھر ہیں اپنے نورس لے کے آنا. اچھا یہاں تو حالانکہ یہاں ایک جوان لڑکی بھی کھڑی کی جا سکتی تھی. تو بچوں کی معصومیت جو ہے آپ اس کا استعمال کریں. اچھا قدرتی مناظر ہیں ان کا آپ استعمال کریں. دیکھیں وہ انگریڈینٹس جو نورس کی موجود ہے اس کے اندر موجود ہیں جس سے وہ بنتا ہے آپ ان کو لے کے آئیں, نیچرل سے لے آئیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سے بکری نہیں کیوں, لیکن یہ اس لیے ہے کہ ہمارا بنیادی طور پر جو نصاب ہے, جو ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, وہ سارے کا سارا کریکولم جو ہے نا وہ یورپ سے لے رہے ہیں, ویسٹ سے لے رہے ہیں, اور ویسٹ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اتنی اہمیت جو نہیں ہے, یا ان کے ایجنڈے کے اندر یہ شامل ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر اور جو مشرقی معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے نا لے کے آ جائے. اچھا اسی طرح قرآن مجید نے یہ بہت واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ آپ حق اور باطل کو جو ہے نا مکس اپ نہ کریں. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی آپ ایک چیز کو مبالغے کے ساتھ پیش کرتے ہیں یا ایک چیز کی وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہیں, یا وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں جتنی نہیں ہیں, تو یہ بنیادی طور پر آپ حق اور سچ کو جو ہے نا آپس کے اندر خلط ملط کر رہے ہوتے ہیں. اس سے قرآن نے جو ہے وہ منع کیا ہے.
تو یہ چند ایک چیزیں، اور بھی بہت سارے آسپیکٹس ہیں. صحیح. اچھا، اسی طرح غیر معیاری اشیاء کی جو فروخت ہے، اشتہارات یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو بتائیں کچھ اور دیں جو ہے وہ کچھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش یا فائدہ مند ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ آپ مبالغہ آرائی نہ کریں، حق اور باطل کو مکس نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اتنا ہی دکھائیں جتنا وہ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ایسی چیزوں کی تشہیر نہ کریں جن سے اسراف کا پہلو نکلتا ہو. اب اس کے اندر اسراف کا پہلو بھی ہے، جیسے وعدے نہیں کہ غیر ضروری جو ہے نا وہ خریداری، جو کیونکہ ہم بنیاد کر رہے، ہم بیس کر رہے ہوتے ہیں ان انفارمیشن پہ جو ہمیں میڈیا سے ملتی ہیں. تو میڈیا اگر غلط انفارمیشن دے گا تو ان کی بنیاد پہ ہم غلط چیزیں جو ہے نا اٹھا لیں گے. تو کئی دفعہ ہم ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر جو ہے نا وہ بلا وجہ خریداری کرنے جاتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں. بالخصوص بچے اور خواتین اس کا جو ہے نا بہت شکار ہوتے ہیں. مرد بیچارے تو مجبور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے رکھ دیا اب وہ سٹور کے اندر ان سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، ان کو ناراض بھی نہیں کر سکتے. تو اب یہ مجبوری ہے، وہ چیزیں لے لی ہیں، بل بھی بلا وجہ کا جو بن گیا. وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل ضروریات ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور غیر ضروری اشیاء جو ہے نا وہ ٹوکری کے اندر آ جاتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ یہ انہی اشتہارات کی جو ہے نا وہ برمار کی وجہ سے. صحیح. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ اشتہار کے حوالے سے، اور پھر اس کے مقاصد کے، اس کے نقصانات، اس کے فوائد، اور پھر تعلیمات نبوی اشتہار کے حوالے سے کیا ہے، آپ نے اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دے، اللہ نے کہبان.